वेलकम बैक। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इस केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद के दिए गए बुल्गरी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया था। बुशरा बीबी को बुल्गरी ज्वेलरी सेट दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। सेट में एक अंगूठी, एक ब्रेसलेट, एक नेकलेस, एक जोड़ी बालियां शामिल थी। शवाहिद के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को तखमीना लगाने का कहा। डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी ने सेट डिक्लेयर करने का कहा, लेकिन सेट को जमा नहीं कराया गया। बुल्गरी कंपनी ने सऊदी अरब को हार 3 लाख यूरो, बालियां 80,000 यूरो में फरोख्त की थी। कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। ज्वेलरी सेट की मजमूई कीमत तकरीबन 7 करोड़ 56 लाख 61,600 पाकिस्तानी बनती है। ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5 करोड़ 64 लाख 96,000 रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट में शामिल बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख 65,600 रुपए है। खबर ये कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ATC ने थाना शादमान जलाओ घराव मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की। शहजाद मलिक आगाह करेंगे। बताइए शहजाद। जी हाँ, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में जो जेल ट्रायल में पेशरफ्त हुई है, शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, जबकि अदालत ने थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मुल्ज़मान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद और समेत दीगर शामिल हैं, जबकि अदालत ने अस्करी टावर जलाओ गिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी की है। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। जी शुक्रिया शहजाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम के पेश न होने पर ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा इमरान के खिलाफ कैंसिलेशन ऑफ बेल, रिकॉलिंग ऑफ बेल मूव कर रखी थी, जिसकी आज बकायदा समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर देके वो दरखास्त निपटा दी है। सरकार की दरखास्त कि हाई कोर्ट इस जमानत को डिसमिस करे वो खारिज हो गई है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल जज साहब ने दी और उनको हमने ये भी असिस्ट किया कि जेल ट्रायल जो हो रहा है, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो बड़ी जल्दी में प्रोसीड कर रहा है। 2 माह में तकरीबन 15 तारीखें हो चुकी हैं। इसके ऊपर भी जो है वो कुछ नोटिस दिया जाए। आज बुशरा इमरान और इमरान खान साहब का केस अडयाला में फर्द जुर्म आयद होने के लिए फिक्स्ड है। एक मिलिट्री ट्रायल में अगर एक केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड हु आर गोइंग टू फेस दिस ट्रायल इज फाइनल। डी चौक जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? क्या आप बानी PTI की इजाजत से सियासी फैसले किए थे? आपकी और अलीमा खानम के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर सहाफियों के सवालात। बुशरा बीबी ने किसी सवाल का जवाब न दिया और चली गई। डी चौक पे जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर साहब का? क्या खान साहब की इजाजत से आप ये मीटिंग फैसले किए थे, कुछ बताएंगे? मैडम, आप ये बताया जा रहा है कि आप सियासत में आना चाह रही हैं। आप और अलीमा खान के दरमियान के इख्तिलाफात, इसमें कितनी सदाकत है कि इख्तिलाफात है या नहीं? कुछ कहेंगी जो डी चौक पे हुआ था सब? 23 नवंबर को अज़ खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी मीडिया को बताती कि डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी उनके गले पड़ गया। उनके गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के रूल्स भी मांग लिए। अदालत ने कहा, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसे बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है।
کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ حکومتی وکیل خواجہ حارث نے کہا مخصوص حالات میں سویلین پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، قانون اجازت دے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے فوجی کو قتل کرنے والے کا مقدمہ عام عدالت میں چلتا ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ بھی تو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی جرم ہے، اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے تو اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے، ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل ATC میں ہوتا ہے، جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ذاتی اناج پر فوجی کا قتل الگ اور بلوچستان طرز پر فوج پر حملہ الگ چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی ملاقات ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں جانب سے ملکی مفاد میں اتفاق رائے پیدا کرنے پر بات ہوئی، مذاکراتی عمل کو شفاف انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دونوں اطراف سے سخت موقف رکھنے والوں کو سمجھایا جائے گا۔ حکومت نے مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی کا آغاز 14 دسمبر سے ہو جائے گا۔ آغاز سمندر پار پاکستانیوں سے ہوگا۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں حکومتی وزراء مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں۔ پشاور کا گورنر ہاؤس سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اب تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تاثر تھا کہ جی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تحریک انصاف، اور ایوب صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ جی فرشتوں سے بھی اور ہر کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو حکومت اس کو کمزوری سمجھ رہی ہے۔ حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے۔ حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا اور اس کا آغاز اوورسیز پاکستانیوں سے ہوگا۔ حکومت کے وزراء جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ بیانات سے کام لے رہے ہیں۔ ایک طرف کرم کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، علی امین گنڈاپور کی کوششوں سے سیز فائر ہوا ہے۔ 125 رکنی جو قبائلی گرینڈ جرگہ ہے، انفلوئنشل لوگوں پہ مشتمل ہے، وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ معاملات کو درست کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف گورنر ہاؤس جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے وائی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، مذاکرات کی بات کر رہی تھی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کا کہنا ہے کمیٹی جو بھی مذاکرات کرے گی سب کے سامنے کرے گی۔ ایڈوائزری کمیٹی میں مذاکرات پر حکومت کا مثبت رسپانس تھا، یقین ہے مذاکرات کے معاملے پر کچھ نہ کچھ فوائد سامنے آئیں گے۔ دفعہ کل آپ کے سامنے پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے، یہ بات ہم نے ایڈوائزری کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی چیف وپ تھے یا ان کے پارلیمانی لیڈر تھے سب ایڈوائزری میں موجود تھے، اور ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ خان صاحب نے ہمیں یہ ڈائیلاگ کی وہ کی ہے، تو اس کے اوپر تو پازیٹیو ریسپانس ہے، تو آئی ایم شیور کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے بینیفٹ بھی آئے گا۔ اور اب یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ جو بھی ڈائیلاگ کرے گی یہ چھپ چھپا کے نہیں کرے گی، یہ آپ کے سامنے کرے گی۔ اب حکومت کو سوچنا ہے کہ انہوں نے مسلسل پورے پاکستان کو نگیٹ کرنا ہے، ان کو مائنس کرنا ہے، یا انہوں نے بھی آن بورڈ لینا ہے۔ ہمارا 8 فروری کا مینڈیٹ چوری ہوا، یا خان صاحب سمیت بہت سارے لوگ جو اس وقت بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، تو یہ ساری باتیں ٹیبل پہ اس لیے ہوں گی کہ یہ حقیقتیں ہیں، اور حقیقت کے بغیر آپ ڈر نہیں سکتے ہیں۔ سابق صدر اور PTI رہنما عارف علوی کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے مذاکرات کے حامی تھے اور اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو مثبت ہوگی، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھی بات ہے فیض حمید پر سیاست میں حصہ لینے پر مقدمہ چل رہا ہے۔ جیسے کہتے تھے مذاکرات کرو، اگر پیش رفت ہوئی ہے تو پازیٹیو ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں ٹھیک لوگ ہیں۔ آپ کوئی کریکٹر پلے کرنے کی کوشش کریں گے موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے؟ میں ہمیشہ تیار، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ ججز جب انصاف کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بیسس ہوگا، تو لہٰذا پروٹیکٹیو بیل کنٹینیو۔ میں نے کہا کہ سابق صدر کہیں کسی کو قتل نہ کر دے، وہ مذاقاً کہا تھا ہے نا، مگر یہ کہ کوئی پتہ نہیں آج کل کے FIR میں سابق صدر کے اوپر ایک 2014 کی FIR ہے کہ وہ اسلحہ سپلائی کر رہے تھے۔ بڑے اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ وہ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، اگر تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھی جو لوگ سیاست میں حصہ لے وہ اپنے لیے کہیں خبر تو نہیں کھود رہے۔
ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز سے مذاکرات شروع ہو چکے. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی غیر رسمی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مختلف مراحل ہیں. بانی پی ٹی آئی کی مقررہ کمیٹی رابطے کر رہی ہے. آج بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک ملاقات ہے. کوشش ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملائیں. چاہتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک میں تمام اپوزیشن ساتھ ہو. سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے. سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے کہا گیا یہ فیصلہ کر لیں اب چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے یا اب ہم چور نہیں رہے. سول نافرمانی کی باتیں چھوڑ کر کہیں راستے بند ہو چکے. مذاکرات کریں پھر ہم تیار ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک نے ملاقات کی. ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات پر گفتگو ہوئی. دونوں اکابرین نے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. پرویز خٹک نے احتجاج میں شرپسندوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا پاکستان ہم سب کا ہے اور سب نے مل کر اسے آگے لے کر جانا ہے. عوام صرف اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. دنیا کی کوئی طاقت ترقی نہیں روک سکتی. سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے عادل بازائی کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر لی. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا عادل بازائی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا انکوائری کی. جسٹس عقیل عباسی نے کہا بس بڑے صاحب کا خطا گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ عدالتوں اور مجسٹریٹس کو بھی نہیں مانتے, خود بھی انکوائری نہیں کرتے. ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آ گئی؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں, کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ آئی جی اسلام آباد نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم چلانے پر ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے. جے آئی ٹی نے ملزمان کو 13 دسمبر کو طلب کر لیا. نوٹسز ملزم صبغت اللہ ورک, محمد ارشد, عطاء الرحمان, اظہر مشوانی, کومل آفریدی, عروسہ, ندیم شاہ اور ایم علی ملک کو جاری کیے گئے. کراچی ڈپٹی میئر کے دفتر میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات ہوئے. ڈپٹی میئر کراچی جماعت اسلامی کو منانے میں ناکام ہو گئے, جس کے بعد جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں نے کونسل ہال میں ہونے والے اجلاس میں بھی شدید احتجاج کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی, جبکہ کونسل کے باہر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے نعرے بازی کی. کراچی کے ساتھ تعصب, قبضہ میئر کام کرو. کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتب میلہ سج گیا, جس میں 300 سے زائد پبلشرز نے اپنے سٹالز لگائے ہیں. کتب میلے میں شریک طلباء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی شرکت بتا رہی ہے کہ کتاب سے محبت کرنے والے اب بھی موجود ہیں. مزید جانتے ہیں انور خان سے. جتنے ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر 19ویں بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز ہو گیا ہے. ہر سال کی یہ روایت ہے کہ بڑی تعداد کے اندر طالب علم آتے ہیں اور نہ صرف کتابیں خریدتے ہیں بلکہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. منتظمین کے مطابق ایکسپو سینٹر کراچی میں یہ 5/14 جو کتب میلہ ہے اس کے اندر کم و بیش 300 سے زائد اسٹال لگائے گئے ہیں, جس کے اندر ملکی اور غیر ملکی پبلشر شامل ہیں. پہلے دن آنے والے طلباء و طالبات کو اور شہریوں کو یہاں پر 40 سے 50% رعایت تک کتابیں فراہم کی جائیں گی. تو اس وقت اگر اندازہ لگایا جائے گا ہزاروں کی تعداد کے اندر کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طالب علم یہاں پر موجود ہیں. گو اس کے اطراف کی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں پہ تعمیراتی کام جاری ہے, جہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. 5/14 اس کتب میلے میں منتظمین کے مطابق کم و بیش 3.5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے. جی. اور نیوزی لینڈ کا سیکیورٹی وفد کراچی پہنچ گیا. وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کیا, چیمپئنز ٹرافی کے لیے تعمیر کی گئی عمارت کا جائزہ لیا. نیوزی لینڈ پلیئر ایسوسی ایشن کے بریڈ روگن سیکیورٹی کنسلٹنٹ وفد میں شامل ہیں. وفد نے راولپنڈی اور لاہور کا بھی دورہ کیا تھا. پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 3 ملکی سیریز کھیلنی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل دوسرے میچ میں ٹکرائیں گی. سینچورین کا سپر سپورٹس پارک پاکستان کا پسندیدہ گراؤنڈ ہے. اس میدان میں پاکستان جنوبی افریقہ سے کوئی T20 نہیں ہارا. سینچورین پاکستان کا لکی میدان, 4 میچ کھیلے 4 جیتے, ریکارڈ میں بھی ٹاپ پر پاکستان. سینچورین کے سپر اسپورٹس پارک میں پاکستان کوئی T20 نہیں ہارا. سیریز بچانی ہے تو گنجائش بھی نہیں. گراؤنڈ پر پاکستان کا سب سے بڑا ٹوٹل 205
سب سے بڑی اننگز بھی بابر اعظم کی 2021 میں 122 رن. سینچورین میں بہترین بالنگ فگر بھی پاکستانی بالر کی. عمر گل نے 6 رنز کے عوض 5 وکٹیں اسی گراؤنڈ پر لی تھی. 2013 میں جنوبی افریقہ کو 100 پر آؤٹ کیا تھا. سینچورین میں پروٹیاز کا ریکارڈ خراب. میزبان ٹیم صرف 6 اور مہمان ٹیمیں 9 میچز جیتی. ریکارڈز اچھے لیکن دن بھی اچھا ہونا چاہیے. کنڈیشنز کے مطابق پاکستانی بیٹرز کو بھی چھکے مارنے ہوں گے. سست بیٹنگ نہیں چلے گی. پریکٹس سیشن میں کھلاڑیوں نے خامیوں کو دور کیا. ڈربن میں جنوبی افریقی بیٹرز جلوے دکھا چکے. گزشتہ ماہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچ میں 407 رنز بنے. 2 درجن چھکے لگے. سینچورین میں جیت گئے تو سیریز بھی بچ جائے گی اور ریکارڈ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور خبر یہ کہ جنوبی افریقہ کا پاکستان کے خلاف مضبوط ون ڈے اسکواڈ کا اعلان. ٹمبا باما کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی. ٹیم کی قیادت کریں گے. T20 سیریز میں آرام کے بعد سٹار کھلاڑیوں کی ون ڈے میں واپسی ہوئی ہے. فاسٹ بالرز کو بھی شامل کیا گیا ہے جس میں ایڈم مارکرم ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. تبریز شمسی، ڈیوڈ ملر اور سٹیپسن ان ایکشن ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.